हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज हल्फ लेने जा रहे हैं और अपोजिशन को उन्होंने मिसाक मईशत, मिसाक मफाहमत का पैगाम दिया है। अपोजिशन ने खुल्लम खुला ऐलान जंग किया है, तो आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा? देखिए, सबसे पहले जब हम मवाजना करेंगे ना, यानी ये कि ये कमज़ोर हुकूमत बनी है, तहादी हुकूमत बनी है, ये वज़ारत उज़्मा का बोझ उठाने के लिए तैयार कोई नहीं था और वाज़ेह तौर पे एक कमज़ोर मैंडेट के साथ हुकूमत है। PDM 2 भी इसे कहा जा रहा है जी। तो अब उसके साथ ही एक ऑब्वियस किस्म की एक फाइनल जिसे कहना चाहिए कंक्लूजन ड्रॉ करके साथ ही बयान कर दिया जाता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत चलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मसला हल करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, ये अभी बिल्कुल माजी करीब में यही कमजोर तरीन हुकूमत जो है ये 16 महीने चली है। सही। उन 16 महीनों को अगर आप निकाल के देखें तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में उतने मुतशद्दद और उतनी यानी आप कहिए वायलेंट एहतजाज नहीं हुए जितने इन 16 महीनों में हुए। यानी उन 16 महीनों में पख्तूनख्वा से भी जो है एहतजाजी हजूम गुस्से में गज़बनाक होकर इस्लामाबाद पे हमलावर हो गया। हुकूमत ने रोका तो हाई कोर्ट ने मदाखलत करके उनको इजाज़त दे दी, उन्होंने आके दरख्त सारे जला दिए। इन्हीं 16 महीनों में हमने यानी बहुत आप कहिए कि वाइल्ड किस्म की कंपेन सोशल मीडिया और रास्तों पर देखी। सही। उन्हीं 16 महीनों के अंदर 9 मई याद रखिए कि 9 मई उन्हीं 16 महीने में हुआ जी। अच्छा, ये जो 16 महीने हैं इनमें हमने देखा पंजाब में परवेज इलाही की एक हुकूमत थी। जी जी। उन्हीं 16 महीनों में जुडिशरी की तरफ से हमने एक बड़ी यानी एक्टिविज्म देखा, जुडिशल एक्टिविटी, और वो जो एक्टिविज्म था उसका परसेप्शन ये है कि वो एंटी फेडरल गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ था। 16 महीने में वो झुकाव और जगह था। हमजा शहबाज को नहीं रहने दिया, परवेज इलाही आ गए। अच्छा, उस वक्त जस्टिस एजाजुल अहसन अभी मौजूद थे और उन्हें चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस मज़ाहिर भी मौजूद थे। उसके अलावा और एक एनवायरनमेंट, यानी वो 16 महीने अगर आप याद, उन तमाम चीजों के बावजूद वो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके गई और शहबाज शरीफ GHQ से गार्ड ऑफ ऑनर लेकर गया। आज अब आ जाएं, आज वो जो हॉस्टिलिटी पंजाब हुकूमत आज मरीम नवाज के पास जी, उस तरह का मुतशद्दद, वो जब पेट्रोल पुलिस की गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंके जाते थे, उस तरह का एहतजाज अब यानी उस तरह की कोई खतरा नहीं है। सही। 9 मई का अब दूसरा को सवाल ही पैदा नहीं होता, सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो जो हायर जुडिशरी में वो जो थोड़े एक्टिविज्म और ये सब, अब ये वो इस्तीफे देके जा चुके हैं। सही। या और किसी वजह से खामोश हैं। ठीक। तो अब वो वाली मसला भी उस तरह का नहीं है। चीफ जस्टिस वो एक जाहिर है कि जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, इंतखाबात होंगे और वो इनके साथ खड़े हैं और पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, तो वो भी मौजूद हैं। लेकिन नाजी साहब जिसका मतलब ये है कि माजी के 16 महीनों के मुकाबले में इस दफा इस हुकूमत को आसान लग रही है आपको? बहुत कम चैलेंजेस हैं। वो था हॉस्टिलिटी। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि ना असेंबली चलने देंगे ना हुकूमत चलने देंगे, और हमने 3 दिन देखा जो कौमी असेंबली की सूरत हाल थी, जो हंगामा आ रही थी वहाँ पर। जी, अभी भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ये कि इस सारी सूरत हाल में जब इत्तेहादी जमातें 5 हम इत्तेहादी जमातों की अगर बात करें, वो साथ हैं, क्या वो आपस में मिलकर ये सारा कुछ चला सकेंगे? मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चलने दूंगा। बड़ा लॉजिकल सवाल आपने किया। अब ये असेंबली के हंगामों की बात आप देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है इसमें। ये 1990 से यानी गुलाम इसाक खान जिस वक्त सदारती तकरीर करने गए और बेनज़ीर भुट्टो ने गो बाबा गो करके वो एक उस वक्त की असेंबली में बड़ा भरपूर एहतजाज किया था। ये उस वक्त से हो रहा है। इस तरह के एहतजाज फिर फारूक लगारी के खिलाफ PMLN करती रही। बड़े वो शदीद एहतजाज थे। 2002 में जो असेंबली बनी वो परवेज मुशर्रफ ने खुद बनाई थी। वो अपनी बनाई हुई असेंबली में फाइनली खिताब करना ही छोड़ दिया परवेज मुशर्रफ ने कि ये इतनी बदतमीजी होती है, यहाँ मैं जाऊंगा ही नहीं। सही। ये सब हमारे सामने की बातें हैं ना। जी, मतलब पुराना तो रवैया। असेंबली में अगर ये एहतजाज होगा तो इसकी बुनियाद पर ये कहना कि असेंबली में अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, ये बिल्कुल यानी मासूमाना सी बात। सही। तो इसका कोई ये होता रहेगा एहतजाज। रहे मौलाना फजलुर रहमान एक सीजन्ड खिलाड़ी हैं, उनके साथ बिलाशुबा बहुत बुरी हुई है। यानी उनका दुख जो है वो काबिल फहम है, उनकी परेशानी, उनका गुस्सा काबिल फहम है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी ख्वाहिश के एहतराम में एक निज़ाम जो है वो उसको, लेकिन अवाम ने वोट नहीं दिया ना उन्हें। जी, अवाम ने वोट मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अगर उनका ये गिला शिकवा, उनका तो ये मानना नहीं है ना कि अवाम ने वोट नहीं दिया, उनको तो उनका तो शिकवा कहीं और है, कुछ और है। नून लीग से लेकिन मामला ये है कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी
اس کے ممبرز اب حلف اٹھا چکے ہیں, ٹھیک, سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, اور وہ جو اپوزیشن پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اب جتنا بھی احتجاج انہوں نے کیا وہ اسمبلی کے اندر حلف اٹھانے کے بعد کیا ہے. ناجی صاحب آپ کہہ تو رہے اس کا مطلب ہے وہ اس الیکشن کو لیجیٹیمیسی مل چکی ہے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز کم ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی جو 16 مہینے کی حکومت اس کے مطابق اس کے مقابلے میں اس وقت جی ان کو چیلنجز کم ہیں. سیاسی استحکام آئے گا پھر. سیاسی استحکام حالات کا جبر ہے جو سیاسی استحکام کی جانب ہمیں لے کر جائے گا. اس کے علاوہ دوسرا چارہ کوئی نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے یعنی حلف نہیں اٹھایا باقاعدہ طور پر, لیکن چین نے مبارکباد دے دی ہے. یو اے ای کی طرف سے یعنی اخباروں میں ان کے وہ سعودی عرب سے نیک خواہشات کا پیغام آ گیا ہے. ایران کی طرف سے باقاعدہ مبارکباد آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبل کمیونٹی ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ساتھ دے رہی, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, اندر سے بھی لیجیٹیمیسی ملی. اچھا ناجی صاحب, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ 16 ماہ کی حکومت تھی پی ایم کی, شہباز شریف تب صدر وزیر اعظم تھے, اس وقت صدر ارلی فلوی, یہ بھی یاد رکھیں, آج صدر ان کا اپنا اتحادی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اور تب زیادہ تر لوگ سڑکوں پر تھے, ایک ٹف سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. اب آپ کو نہیں لگتا کہ وہی جو اپوزیشن ہے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی, انہوں نے وہ ٹف سچویشن دیکھ لی, اب زیادہ اسمارٹلی پلے کریں گے؟ اور دوسرا کہ جب اب حکومت کے پاس, کسی ایک جماعت کے پاس اس طرح سے میجورٹی بھی نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ میں, اور آگے معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اصل پریشانی ہی یہی ہے کہ بڑے سخت فیصلے اب آئیں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے, ان کے پاس ماں سوائے جذبات کے اور اندھی نفرت کے کچھ ہے نہیں. اسٹریٹجی نہیں ہے, ہوش مندی نہیں ہے. یہ جن فیصلوں کی وجہ سے آج یوں کہیے کہ اقتدار کے بجائے جیل بیٹھے ہیں, لیکن ان کے اندر کی نفرت جو ہے اس کو سبق نہیں مل رہا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. سیاست کے نام سے ایک میگزین آن لائن چلتا ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے, بڑا صحیح جی, وہ ان کا بڑا متحرک ایک پیج ہے, خود کو صحافی کہتے ہیں. وہ صوبیہ شاہد جس کے ساتھ پختونخوا اسمبلی میں جی اس خاتون کے ساتھ جو ہوئی ہے, جس طرح سے اس کو, کون ہے جو اس سلوک پر یعنی داد دے گا یا کہے گا یہ ٹھیک ہوا؟ تو وہ صحافی, اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صحافی اس صوبیہ سے یہ پوچھ رہا ہے, صوبیہ شاہد سے, کہ جو کچھ آپ کو کہا گیا اسمبلی میں نے سنا نہیں, ذرا آپ دہرائیں گی کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کین یو بلیو دیٹ؟ یہ صحافت تو نہیں نا. کین یو بلیو دیٹ؟ ایک خاتون جس کو گھٹیا الزامات, گھٹیا گالیاں نکالی گئیں, اس سے چسکا لیا جا رہا ہے, لطف لیا جا رہا ہے, ہجوم میں کھڑے ہو کے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کو انہوں نے گالیاں دی وہ میں نے سنی نہیں, ذرا بتائیں گی کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ یہ اس اپروچ کے ساتھ, آر یو سیریس؟ ناجی صاحب کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ جو ٹاپ کی قیادت ہے نا, جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا, آ ذرا. آپ نے کبھی نواز شریف کو اس طرح کی حرکت کرتے دیکھا؟ آپ نے کبھی آصف علی زرداری کو اس طرح کی حرکت کرتے دیکھا؟ آپ نے کبھی مولانا فضل الرحمان کو اس طرح کی حرکت کرتے دیکھا؟ انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا آپ کی اینٹ سے. آپ نے کبھی مریم نواز کو اس طرح کی حرکت کرتے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ گلی کے گنڈے ہیں. میں اس اتروا دوں گا بھائی, میں یہ کر دوں گا برباد. جب نفرت کا یہ ٹاپ سے جب یہ لیسن جائے گا, آپ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس ہے, میں دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے. یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے, ڈسمس کر دینا ان کو, یہ جہالت ہے. وہ تمام تر جو ان پہ مشکلات تھیں اس کے باوجود وہ نکلے, انہوں نے اپنی وہ لڑے اور انہوں نے اپنی پریزنس کو ثابت کیا. ان کا ووٹ بینک موجود ہے. آئیے اب ذرا مل کر دیکھیں کہ یہ ووٹ بینک پسند کیا کرتا ہے. گالیاں, جذبات, جھوٹے الزامات, فیک ویڈیوز. آئی ایم شاک. مطلب یہ بہت کنسرنڈ ہونے والی بات ہے. لیکن یہ تو بہت زیادہ, یہ ہمارا سپورٹ بیس, یہ اتنی بڑی سوسائٹی کا ایسا گالم گلوچ کو ووٹ دیتا ہے, ان لہجوں کو پسند کرتا ہے, جھوٹے الزاموں کو پسند کرتا ہے. تو آئی ایم سوری, نہیں تو اس کا مطلب ہے دہائیوں کی جو ایجوکیشن سسٹم کی, ہمارا معاشرہ ان کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کے مطابق مہذب گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی دہائیوں کی جو ایجوکیشن اور دہائیوں کا جو کلچر اور جنگی اور جہادی اور یہ جو مکسچر مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا, یہ اس کا اب ایک نتیجہ نکلا ہے کہ عام جو ہے اس سے دیکھیے, یہ ایک تو طریقہ وہ ہے جو امریکہ سے لے کے جاپان تک ہے کہ لہریں دنیا میں آئی ہوئی ہیں. لوگ ظاہر تنگ ہیں, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی ہے اس کو بھی پاپولیرٹی ملتی ہے, نائجل فراز کو برطانیہ میں پاپولیرٹی مل گئی, یہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو مل گئی. لیکن یہ تشویشناک ہے. آپ جذبات کو ذرا ہٹا کے, سیاسی پسند کو ہٹا, یعنی ایک طرف رکھ کے صرف ایک سوشل سائنٹسٹ کی طرح یہ سوچئے
کہ اگر اتنی بڑی آبادی گالم گلوچ کی طرف چل پڑی ہے، حملوں کی طرف چل پڑی ہے، وہ یہ از اٹ اے گڈ سائن؟ یعنی کیا ہم اس پہ خوش ہوں؟ لیکن ناجی صاحب وہ بھی تو جواز دیتے ہیں نا اس کا کہ دوسری جانب جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی کرپشن کے کیسز جب سامنے آتے ہیں، ایسے معاملہ جب ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جب سارے ایسٹس باہر ہیں، آپ یقین کیجئے خواتین اور بچوں اور عام لوگوں سے بھرے ہوئے ہجوم میں جب ایک خودکش حملہ آور پھٹتا ہے تو اس کے پاس جواز اس کے پاس بھی ہوتے ہیں. ناجی صاحب جب جیل میں بیٹھا ہر مجرم آپ اس کے پاس جائیں گے کہ تم نے یہ ڈکیتی کیوں ماری، وہ ایک جواز تو وہ بھی آپ کو دے دے گا، اور ممکن ہے کہ اس کا جواز بالکل ٹھیک. ناجی صاحب وقت کم ہے، لیکن جب بشرا بی بی کے اس بارے طرح میں کے جواز کو آپ بشرا بی بی کے دلیل بارے نہیں میں بنا اتنی باتیں کی جاتی تھی تب یہ سب کچھ کہاں تھا؟ جی بشرا بی بی پر بھی تو یہ سارے الزامات لگائے جاتے میں ہیں. آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ مجھے بتائیے کب ہوا؟ یا ابھی جو ان کے جانے اب ابھی نہیں، جو انٹرویو جانے کے بعد نہیں، میں کہہ رہا ہوں جس وقت وہ خاتون اول تھی اس وقت تو ظاہر تو ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے گندے کلچر کی؟ یہ غلط ہے، یہ کہیں سے بھی ہے تو غلط. جب وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جہاں سے بھی ہو غلط ہو، تو میں تو آپ کے سامنے دعویٰ رکھ رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ نواز شریف نے کب ایسا کہا. ناجی صاحب اب جاتے آپ کے جاتے پاس ایک بھی مثال نہیں ہے. میں آپ سے بے کہوں گا نظیر کی مریم نواز مثال نے کب ہے کہا؟ میرے آپ کے پاس ایک مثال میرے نہیں. پاس بے نظیر کی ناجی صاحب مثال جاتے ہے. جاتے بتائیے کیا سولوشن ہے؟ کی بات، اب دیکھیں نا وہ جو باتیں چلی ہوئی ہیں بے نظیر کے بارے میں، وہ تصویریں پھینکی وہ گئی تصویر آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ کیا ہیں. میں تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تب. وہ تصویر آپ کا دیکھیں جب آپ آن ریکارڈ یہ بات یہ آن مثال دے ریکارڈ رہی ہیں بڑے تو بڑے یہ آپ کا تجزیہ بھی تو فرض ہے نگار، کہ دیکھیں آپ بڑے بڑے تجزیہ نگار آپ جیسے یہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کی باتوں پہ یقین وہ کرتے ہیں. اینکر کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ سوال کرنے سے پہلے اپنے سوال کو تو سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل سمجھ آپ رہے اگر اس تصویر کا سوال اٹھا رہی ہیں تو آپ کا فرض ہے گوگل کر کے وہ تصویر دیکھ لیں. نہیں اب وہ نہیں آئے گی نا تصویر. وہ تصویر وائٹ ہاؤس میں ڈنر کرتے ہوئے، یعنی آفیشل سوٹ آفیشل ڈنر کی پکچر ہے. بیگم میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہی، میرا سوال ہے بس آپ سے کہ وہ مخالفین تو یہ کام کرتے ہیں. آئی جے آئی کے زمانے میں وہ بالکل ہوا، لیکن آپ کیوں میثاق جمہوریت بھول جاتی ہیں جس میں لکھ کر معافی مانگی ہے نواز شریف نے؟ وہ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ مانتا نہیں ہے آج تک. وہ لوگ اور تھے جنہوں نے وہ کام کیا، وہ لوگ اور تھے، لیکن اگر ان کے ساتھ ڈال بھی دیا تو وہ معافی مانگ چکے ہیں. لیکن میثاق جمہوریت میں 2006 کو اب 18 سال ہونے والے ہیں. ناجی صاحب تب میثاق جمہوریت ہو گیا، تب میثاق جمہوریت ہو گیا. نہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچرز آفیشل وائٹ ہاؤس کے ڈنر کی پکچرز ہیں وہ. ناجی صاحب تب میثاق جمہوریت ہو گیا. اس کو اٹھا کے آپ یہ بتایا گیا، آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بڑی غیر اخلاقی، وہ کیا تھی غیر اخلاقی تصویر؟ آفیشل ڈنر تھا وائٹ ہاؤس کا، اس کی تصویر تھی. ناجی صاحب تب میثاق جمہوریت ہو گیا، اب میثاق معیشت میثاق مفاہمت ہو میثاق سکتا ہے. معیشت جب شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ حلف اٹھایا 2018 کے بعد، جب پی ٹی آئی بانی وزیر اعظم بنا، تو اس کی پہلی تقریر شہباز شریف کی یہ تھی کہ جیسے بھی ہوا ہو گیا، آئیے میثاق معیشت کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں. لیکن ابھی بھی نہیں ہو رہا. نہیں اب کیسے ہوگا؟ اس مائنڈ سیٹ سے آپ کیسے بات کریں گے؟ آپ نے کل دیکھ نہیں لیا جی جن کا لیڈر عمر ایوب ہے، جو شروع ہوا ہے سائیکل سے، اس کے بعد شیر، اس کے بعد بلہ، اور وہ جس طرح کی گفتگو جو لب و لہجہ ہے، ان کے ساتھ آپ کس طرح کی کوآپریشن کی امید کریں؟ ناجی صاحب بلند و بانگ دعوے تو کیے گئے تھے الیکشن کیمپین میں نون لیگ و پیپلز پارٹی کی جانب سے، اب وہ پورے ہوں گے؟ 300 یونٹ بجلی مفت. میرا اور آپ کا اصل کام ہی یہ ہے کہ ہم اس پر میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے اور وہ مینیفیسٹو پکڑ کے بیٹھتا ہے اور وہ یاد دلاتا ہے. فرسٹ 100 ڈیز تو پوری دنیا میں گریس پیریڈ دیا جاتا ہے، اس کو ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں. ہاں جی، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے 100 ڈیز تو اب ظاہر ہے پہلے دن سے تو آپ گالم گلوچ نہیں کر سکتے نا، 100 ڈیز دینے ہوتے ہیں. 100 ڈیز کے بعد پھر آپ سنجیدہ تنقید کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ بنیادیں آپ نے ڈالنی تھیں، یہ 100 دن کافی تھے. اب جو آپ نے ڈائریکشن لے لی ہے ان 100 دن کے بعد، اب اس کے بعد آپ کریں گے نا اس وقت بیٹھ کے شور مچانا. ناجی صاحب ویسے پہلے بھی 16 ماہ کی حکومت کا تجربہ رہا ہے میرے خیال سے، اب تو 100 دن گننا نہیں بنتے. اور یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اب تو چاہیے حکومت فوری طور پر آئے، کرسی سنبھالے اور عوام کو ریلیف پہنچائے.